अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 1 है, सबक नंबर 1 है तारीख़ पाकिस्तान का। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो हम लोग उर्दू मीडियम है उसको डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहला जो सबक है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो नज़रिया क्या होता है? लफ्ज़ नज़रिया आइडियोलॉजी का मतलब है ख़यालात की साइंस, ठीक है। ख़यालात की साइंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब आप कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ आई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये नज़रिया आया है, ठीक है। कोई भी किस्म की कोई कॉन्सेप्ट आना, कोई भी आइडिया आना। ख़्याल एक बुनियादी तसव्वुर है, ठीक है। ये हमें पता है कि जब हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं तो वो हमारे पास एक ख़्याल है जिस पर एक निज़ाम बनाया जाता है। निज़ाम का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप बिठा देते हो कि आपने एक चीज़ सोची है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है कि भाई ये एक निज़ाम है, क्योंकि पहले ख़्याल आया उसके बाद निज़ाम बना ना, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि ये भाई ये एक सोच आई है, उस सोच के ऊपर अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट का मतलब है उसके ऊपर आप अमल दरामद करो, उसको हम लोग कहते हैं, फिर हम निज़ाम बना देते हैं, ठीक है। और ऐसी सोच जो अमली इकदाम उठाने पर मजबूर करे, दरअसल नज़रिया है। अमली इकदाम मैंने बताया कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जब आप एक दिमाग में सोच आई है, उस सोच के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि भाई हम इसके ऊपर अमल दरामद भी करें, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नज़रिया। नज़रिया किसी मुल्क या ग्रोह के नज़रियात, इकदार और अहदाफ का मजमूआ होता है। नज़रिया का मतलब होता है ये किसी एक कंट्री, ठीक है, किसी एक मुल्क के रिलेटेड होता है, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप के रिलेटेड होता है। मतलब कोई भी बहुत सारे लोग मिलकर एक एक आइडिया दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक पूरा मुल्क जो है, एक जो कम्युनिटी है, ठीक है, कोई वो एक मिलकर एक मजमुआ दे सकती है, ठीक है। एक इकदार होना, वैल्यूज़ होना, ठीक है, उसका मजमुआ होता है ये, ठीक है। अगर कोई ख़यालात एक ग्रुप दे रहा है, पूरा एक हजूम जो है वो एक ही बात सोच रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने लगे होंगे तो वो नज़रिया है, क्योंकि ठीक है अलग अलग लोग नहीं, एक सारा एक पूरा मुल्क, एक पूरी कम्युनिटी एक चीज़ सोचेगी, ठीक है, तो वो इसका मजमूआ होता है। ये लोगों के सही और गलत के शऊर में गहराई तक सराहियत करता है। अब ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो नज़रिया था वो टू नेशन थ्योरी का भी आया था, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था टू नेशन थ्योरी, और इसके ऊपर इलामा इकबाल, कायद आज़म सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नज़रिया दिया था कि हमें अलग मुल्क की जो है ना ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें लोगों को सही और गलत का शऊर गहराई तक सराहियत करता है। सराहियत का मतलब होता है सही तरीके से पहुँचा देता है। ये ख़यालात एक मजमूआ है। ये ख़यालात मजमूआ का मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट है। अमल के लिए एक ढांचा है, मतलब जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि फॉलो करो। अमल का मतलब होता है कि जब आपने कोई चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके ऊपर आपने कहना है कि भाई ये चीज़ आपने, ये ढांचा है जिसको आपने फॉलो करना है जब आपने अमल करना है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, किसी चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया है, उसको फॉलो करने को ढांचा कहते हैं। ये एक ढांचा है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम एक मंजिल तक पहुँचेंगे। और कवानीन एक मजमूआ है। कवानीन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसका एक मजमूआ है जो इंसानी अमल को ज़िंदगी का नज़म और मायने देता है। तो सिंपल सी बात है कि नज़रिया जो होता है वो एक तसव्वुर होता है जिसके ऊपर हम निज़ाम बनाते हैं, ठीक है। और एक ये ग्रोह और मुल्क का जो है वो मजमूआ होता है, और जिसके ऊपर जिसको हम फॉलो करते हैं, एक ढांचा होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और कवानीन होते हैं, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ज़िंदगी के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। नज़रिया ये मौजूदा सियासी, समाजी और माशी अमल को देखता है। नज़रिया जो है वो जो चलता हुआ कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसको देखता है। और लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि वो कैसे काम करते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करता है कि वो काम कैसे करते हैं। ये बाज़ अफ़ाल और ख़यालात की हमायत करता है, ठीक है, और बाज़ को नामंजूर। ये बताता है कि क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। ये आइडिया आपके दिमाग में आया है तो क्या ये आइडिया सही है? क्या जो लोग कर रहे हैं वो सही है, जो दिमाग में आपके आया है वो सही है? इस तरह नज़रिया किसी मुल्क को नई सिमत और नुक्ता नज़र देता है, ठीक है। तो एक नई नज़र देता है, एक नई कॉन्सेप्ट देता है कि आप इस तरह से देखो इस चीज़ को। इसी अमली जामा पहनाना मुतअल्लिक़ा लोगों पर मुनहसर होता है। देखिए जब भी कोई नज़रिया आता है तो वो किसी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा, किसी एक एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर आएगा। मुझे अगर नज़रिया आएगा तो पाकिस्तान के रिलेटेड आएगा, तो जब पाकिस्तान के रिलेटेड आएगा तो उसको अमली जामा कौन पहुँचाएगा, कौन पहनाएगा? पाकिस्तान की अपनी आवाम, ठीक है। तो वो इसलिए लोगों पर मुनहसर होता है कि वो कैसे उसको अमली जामा पहनाएंगे। एक मुल्क का नज़र ये इस या इसके शहरी की ज़हनी हालत, इसके एहसासात, ख्वाब, ख्वाहिशात, नज़रियात, मकासद और इन मकासद को हासिल करने की मुसलसल कोशिश को ज़ाहिर करता है, ठीक है। एक नज़रिया एक मुल्क का नज़रिया जो होता है वो लोगों के ज़हनी हालात, एहसासात, ख्वाहिशात, जो उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है,
ان کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی نظریے کی اہمیت اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے کتنے پاسدار ہیں۔ اگر کوئی بھی آئیڈیالوجی آئی ہے، نظریہ کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیالوجی، کوئی بھی آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے جو ہیں وہ ماننے والے کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریے کی اہمیت، لوگوں کے عقائد نظریہ سے جھلکتے ہیں، اس سے ممالک زندہ دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی یہ واقعی زندہ دل ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے قومی حقوق اور فرائض کی وضاحت نظریے کے ذریعے ہوتی ہے۔ لوگوں کی جتنے بھی رائٹس اینڈ جو کہتے ہیں ہم لوگ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ آئیڈیالوجی سے، کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے۔ نظریہ قومی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں مدد کرنا ہے۔ قومی ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے نیشنل یونٹی، ایک متحد کرتا ہے قوم کو، کیونکہ اگر کوئی ایک نظریہ لے رہا ہے، کوئی گروپ نظریہ لے رہا ہے، تو آبویسلی اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس گروپ میں ہوں گے وہ اس کے بارے میں فالو کریں گے، اس کے درمیان میں یونٹی ہوگی۔ نظریہ لوگوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے رکاوٹوں کو عبور کرنے کی طاقت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ کیا کرتا ہے؟ نظریہ لوگوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے جو ایمز ہیں، ایمز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، طاقت دیتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے مزاحمت کے جذب کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کے حصول کی ضمانت دیتا ہے۔ بعض اوقات نظریہ انقلاب کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظریہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ ریولوشن لے کے آ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، ٹھیک ہے۔ اور انقلاب آپ کو دیکھا ہوگا کہ آتے رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے انقلاب آیا، ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا، سب کانٹیننٹ برِ صغیر کے اندر انقلاب کیوں آیا؟ جب ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ آیا اور اس کی وجہ سے تقسیم ہو گیا برِ صغیر، اور پاکستان جو ہے وہ معروض وجود میں آیا، اور اس کے نتیجے میں نئے نقطہ نظر پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب جب آپ ایک چیز کو فالو کر لیتے ہو، ایک نظریے کو فالو کر لیتے ہو، تو اس میں ایک نئی کانسیپٹس بھی اجاگر ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک علیحدہ مملکت کا قیام ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، ایک الگ ملک کی مطالبہ تھا، جس میں برِ صغیر کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اسلامی اقدار و نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے شاندار اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی زندگی جو برِ صغیر میں مشکل میں گزار رہے تھے، وہ اب صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہو کر گزاریں۔ یہ وہ نظریاتی بنیاد ہے جس پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے تشخص میں حقوق، الگ ملک اور قومی فلاح کے لیے جدوجہد کی، ٹھیک ہے۔ جن پہ مسلمان جو تھے جو وہاں پر مشکل سے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو حقوق ملیں، وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ بھئی ہم ایک الگ قوم ہے۔ پاکستان کے وجود کا دار و مدار اس نظریے پر ہے جس نے اسے جنم دیا۔ برِ صغیر کے مسلمان نے اپنے نظریے پر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مضبوط مستحکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کو عملی شکل دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان وہاں پر اپنی پریکٹس نہیں کر پا رہے تھے ریلیجن کو، اس لیے پاکستان بنایا گیا۔ اور وہ کیوں بنایا گیا؟ دو قومی نظریے کے اوپر، آئیڈیالوجی کے اوپر۔ پاکستانی نظریہ کی بنیاد اسلام کے بنیادی اصولوں سے متاثر ہو کر پڑی، جو استعماری یا نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلمان کی معاشی اور سماجی مشکلات کی وجہ سے وجود میں ہے۔ میں نے پہلے بتایا مسلمان وہاں پہ بڑی مشکلات کا شکار تھے۔ آئیے ہم تاریخی ترتیب اور ان اہم عناصر کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ ہم اس چیز کو اب دیکھ لیتے ہیں آگے کہ کس وجہ سے پاکستان جو تھا وہ معروض وجود میں آیا۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالات۔ 18ویں صدی کے وسط سے 1947 تک برِ صغیر پاک و ہند برطانوی نو آبادی کے تابع رہا۔ تب برٹشرز وہاں پر آ گئے اور برٹشرز نے حکومت کرنی شروع کر دی۔ برطانوی حکومت کے دور میں مسلمانوں کو مذہبی اقلیت کے طور پر بے شمار رکاوٹوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں معاشی، سیاسی، سماجی اختلافات بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو، اقلیت کا مطلب ہوتا ہے جو مائنورٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان اس وقت برِ صغیر میں مائنورٹیز کا شکار تھے، وہ مائنورٹیز تھے، اس لیے ان کے ساتھ بہت غلط جو ہے وہ رکھا گیا رویہ۔ معاشی تفرقہ، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑی ان کو؟ معاشی معاملات کو بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، پولیٹیکل بھی اور سماجی بھی، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، ٹھیک ہے۔ تو سماجی کا مطلب ہوتا ہے سوشل، سوسائٹی کے مسائل۔ معاشی تفرقہ، مشترکہ اقتصادی اہداف بھی کسی ملک کے نظریہ کا ماخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشرتی اقتصادی اہداف مطلب جب آپ نے کوئی چیز بھی مشترکہ اقتصادی اہداف، کوئی بھی چیز جو آپ مل کر کرو اور اس کے اوپر آپ کا مل کر کوئی کانسیپٹ ہو کہ بھئی آپ نے فلفل کرنا ہے، تو وہ بھی ایک نظریہ ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ چاہتے ہو کہ ایک گروپ پورا جو ہے وہ مشترکہ کوئی فیصلہ کرے، مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ میں ہر کوئی ایک ہی چیز کے اوپر ایگری کرے۔
برصغیر کے مسلمانوں کی معاشی حالت خاص طور پر 1857 کے بعد بگڑ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ جنگ کی اصل وجہ مسلمان ہیں اور وہ مستقبل میں دوبارہ یہ کوشش کر سکتے ہیں، نتیجتاً انگریز مسلمانوں کے مخالف رہے اور مسلمان معاشی طور پر نظر انداز ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ 1857 کی جنگ ہوئی تھی جس کے اندر مسلمان جو تھے اور جو برٹشرز جو تھے وہ قابض آ گئے تھے سب کانٹیننٹ کے اوپر، بر صغیر کے اوپر، اور وہاں پر کیا رہ گئے تھے، مسلمان اور ہندو رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے سارا ملبہ جو تھا 1857 کی وار کا وہ کس کے اوپر ڈال دیا تھا، مسلمانوں کے اوپر، اور جس کی وجہ سے مسلمان کی جو اپنی حالت تھی وہ بہت پسماندگی والی ہو گئی تھی، مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے، مسلمانوں کو پراپر کوئی جابس نہیں میسر تھی، کھانا پینا میسر نہیں تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہندو تھے وہ ایسا جو تھا وہ ان کو ایسا فیس نہیں کرنا پڑا۔ زمینیں جو ایک اہم معاشی وسیلہ ہوتی ہیں ان کی ملکیت انگریزوں اور ہندو اشرافیہ میں منتقل ہو گئی، اشرافیہ مطلب جو بہت امیر زادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں منتقل ہو گئی، جن کی وجہ سے بہت مسلمان زمینوں سے محروم اور معاشی طور پر بدحال ہو گئے، بہت برے حالات ہو گئے ان کے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کی تجارتی سرگرمیاں کم ہوتی گئیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے دستبردار نہیں ہوئے۔ دستبردار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اقتصادی عدم مساوات کی چند مثالیں جن کا مسلمان کو سامنا کرنا پڑا درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ عدم مساوات مطلب مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے۔ نو آبادیاتی ہندوستان میں زمینیں ایک اہم معاشی ذریعہ تھی، تب زمینیں جو تھیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی تھی، تاہم مسلمانوں کو زمین کی ملکیت کا کافی تضاد کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں بنیادی طور پر زرعی معیشت تھی۔ زیادہ تر مسلمان مزدوری کرتے تھے اور زمینیں ہندو اور انگریز جاگیرداروں کی ملکیت تھی۔ زمینوں کی تقسیم کا یہ فرق معاشی عدم و مساوات میں اضافے کا سبب بنا۔ تو جب 1857 کی وار ہوتی ہے تو ساری زمینیں جو تھیں مسلمانوں سے وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے پاس منتقل ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس زمینوں کے اوپر مزدوری کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ منافع لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشی امکانات کو متاثر کرنے والا ایک اور اہم عناصر تعلیم تھا، ٹھیک ہے۔ نو آبادیاتی دور میں مسلمان خاص طور پر دیہی علاقوں میں رہنے والے، دیہی کا مطلب ہوتا ہے جو دیہاتی علاقوں میں رہنے والے مسلمان کو عصری تعلیم تک رسائی سے محروم رکھا گیا۔ ہنر مند پیشوں میں ان کی مہارت کی کمی اور معاشی امکانات تک ان کی رسائی، ہنر مند مطلب جو سکل والا کام تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی مہارت کی کمی مطلب اس میں ان کی مہارت بہت کم تھی مسلمانوں کی، اور معاشی امکانات تک ان کی رسائی، معاشی مطلب جتنے بھی اکنامک جو مینز تھے اس میں جو رسائی تھی ان کی نااہلی، ان کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے تھی، کیونکہ تعلیم بہت کم تھی مسلمانوں کے پاس، کیونکہ دیہی علاقے تھے، دیہات تھے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس تعلیم اتنی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسلمان کافی پیچھے رہ گئے، جس سے معاشی عدم مساوات میں اضافہ ہوا۔ عدم مساوات مطلب ان دونوں کے درمیان میں جو تھا وہ تفرقہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ برطانوی ہندوستان میں نوکری پیشہ لوگوں میں امتیازی سلوک عام تھا۔ امتیازی سلوک مطلب کسی کو زیادہ اچھا سمجھنا، کسی کو کم اچھا سمجھنا، ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ بہت سے مسلمان کو حکومتی اور برطانوی اداروں میں نوکریاں حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا پڑنا پڑا۔ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی تھی، اور وہ نوکریاں کس کو دیتے تھے، اپنے انگریزوں کو یا ہندوؤں کو، ٹھیک ہے۔ امتیازی روزگار کے طریقوں اور انتظامی اور اقتصادی اداروں میں نمائندگی کی کمی کی وجہ سے مسلمان کا معاشی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ امتیازی روزگار جہاں پر بہت اچھی جاب جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے لیول کی جاب، بیوروکریسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آج کل میں، ٹھیک ہے، وہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم تھی۔ آخری یہاں پر پوائنٹ پڑھتے ہیں اس پیج کا، کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کی وجہ معاشی سرگرمیاں رک جاتی، ٹھیک ہے۔ جب ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے تھے فرقہ وارانہ طریقے سے، تفرقہ پڑ جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، اکنامک مینز کو بھی نقصان پہنچتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ، اس طرح کے فسادات کے دوران عام طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا، ان کے مکانات، کاروبار اور ذریعہ معاش کو نقصان، ذریعہ معاش جس سے وہ لوگ اکنامک مینز جو ان کو نشانہ بنایا جاتا، جس کے نتیجے میں انہیں معاشی نقصانات اٹھانا پڑتا۔ معاشی نقصانات مطلب اکنامک جو ڈیفیسٹ تھا، اکنامک ایشوز جو ہے وہ ان کو فیس کرنے پڑتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے، مسلمانوں کو قرضوں اور مالی وسائل تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ جو لونز تھے وہ مسلمانوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ قرضے دینے کی امتیازی پالیسیوں اور ضروریات کو پورا کرنے والے مالیاتی اداروں کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو کاروباری اداروں یا زراعت میں مشغول ہونا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ ان کو لونز نہیں دیے جاتے تھے، اس میں بھی ان لوگوں نے امتیازی ڈسکریمنیشن رکھی ہوئی تھی کہ کسی لوگوں کو لونز دیے جائیں گے لیکن مسلمانوں کو نہیں دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا اس جگہ پر بھی کرنا پڑا۔ نیکسٹ پوائنٹ از زمینداری نظام، جس میں سالسوں زمیندار کو انگریزوں کی جانب سے کسان سے ٹیکس وصول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اکثر دیہی مسلمان کا استحصال کرتا تھا۔ ان
ان سالسوں نے بعض اوقات ضرورت سے زیادہ زمین کے کرائے اور ٹیکس نافذ کیے، جن سے مسلمانوں کسانوں کو معاشی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ ٹیکس جو تھے وہ مسلمانوں جو کسان تھے ان کے اوپر جاری کر دیے کہ بھئی یہ لوگ ٹیکس یہاں سے دیں گے زمین کا بھی، تو مسلمانوں کی حالت مزید بدحال ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے جی، اور نیکسٹ پوائنٹ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان عدم مساوات کی بنا پر مسلمان کے سماجی اور اقتصادی حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے سماجی اور اقتصادی انصاف کے مطالبات کے ساتھ سیاست میں نمائندگی کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان جو تھے وہ آبویسلی بہت پسماندگی کا شکار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنا رائٹ جو تھا پولیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر، وہ بھی انہوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ سماجی اور سیاسی بے اختیاری، بے اختیاری کا مطلب ہوتا ہے اختیار نہ دینا۔ انگریزوں نے ہندوستانی معاشرے میں مذہبی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تقسیم کرو اور حکومت کرو، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کرو کے حربے کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، انگریزوں نے ہندوستان میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کے کانسیپٹ کو فالو کیا۔ مسلمان کو اکثر سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا تھا اور انتظامیہ کے اہم عہدے پر ان کی نمائندگی میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ مسلمانوں کو ایک بڑے لیول پر سیاست میں، پولیٹکس میں زیادہ تر ریپرزنٹیشن دینے سے منع کر دیا گیا۔ برطانوی نو آبادیاتی دور میں مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ پہلی، نو آبادیاتی نظام اور دیگر کمیونیکیٹرز نے مسلم ثقافتی طریقوں اور روایات کو یا تو نظر انداز کیا یا غلط سمجھا، جس نے ثقافتی تنہائی میں سماجی بیگانگی کے جذبات کو بڑھا دیا۔ سماجی بیگانگی کا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں بالکل الون فیل کرنا، ٹھیک ہے، تو مسلمان کی ثقافتی طریقوں اور روایات کو بالکل ہی ختم کر دیا سیاست کے اندر، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ شکار ہو گئے اس مشکل کا۔ اور ایسے علاقوں میں جہاں دوسرے مذاہب کا زور ہوتا مسلمان کو سماجی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی کبھار فرقہ وارانہ کشیدگی، تشدد اور سماجی اخراجات میں پھوٹ پڑ جاتی، جس سے مزید تقسیم اور امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ امتیاز کا مطلب ہے ڈسکرمنیشن۔ جہاں پر مسلمانوں کا زور ہوتا تھا وہاں پر سماجی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ جہاں پر مسلمانوں کا مذہب نہیں ہوتا تھا، مطلب وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، جہاں پر دوسرے مذاہب ہوتے تھے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ اس طرح سے فیس کرنا پڑا کہ مسلمان تو وہاں پر ہیں ہی نہیں، نہ ان کی تعلیمات پر کوئی عمل کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ برصغیر میں آباد ہونے کے بعد انگریزوں نے ایک ایسا نظام تعلیم قائم کیا جس میں انگریزی زبان کو اہمیت حاصل تھی۔ مسلمان کو اکثریت نے اس نئے تعلیمی نظام کو مخالفت کر دی۔ مسلمان کیونکہ انگریزی نہیں بول سکتے تھے تو اس لیے ان کے لیے مشکل ہو گیا، انگریزوں نے اپنی زبان جو تھی وہ فالو کروانی شروع کر دی۔ برطانوی ہندوستان میں اہم عہدوں پر مسلمان کی نمائندگی کم تھی۔ انگریز اکثر ملازمتوں کے لیے ہندوؤں کو ترجیح دیتے تھے، نتیجتاً مسلمان کو سیاسی طور پر خارج کیے جانے کا احساس ہوا۔ خارج مطلب نکال دینے کا، ایگزٹ کر دینے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کو بڑے لیول پر جو تھی نا اہم عہدے جو تھے وہ ہندوؤں کو دیے جاتے تھے، مسلمان کو نہیں دیے جاتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کو اکثر اہم سیاسی مشاورت سے دور رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کی شرکت کے بارے میں فیصلے ہندوستان حکام خاص طور پر مسلم لیڈروں کے ساتھ مناسب مشاورت کے بغیر لیے گئے تھے۔ تو پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کے بغیر ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ مسلمان اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اکثر قانون سازی اداروں میں مسلمان کی کچھ نمائندگی تھی، لیکن یہ ایک حقیقی آبادی کی عکاسی نہیں کرتی تھی، جن سے سیاسی اور سماجی مفادات کی کامیابی کے ساتھ وکالت کرنے کی صلاحیت کو دیکھیں، جب کوئی بھی کنٹری ہوتی ہے اس کے اندر لا میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر آبادی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے اس چیز کو، ہر آبادی کا جو پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو جب کوئی لا میکنگ ہوتی تھی، قانون سازی کرنی ہوتی تھی، تو مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم تھی، لیکن ان کی آبادی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے ان کی نمائندگی شاید 2% تھی، تو اس لیے ان کو اس معاملات میں بھی آگے نہیں لے کے آیا جاتا تھا جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ جب برطانوی انتظام نے 1927 میں ہندوستان آئین کے عمل کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک آل برٹش سائمن کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تو ہندوستان خاص طور پر مسلمان مشتعل ہو گئے۔ کمیشن میں ہندوستانی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ اس میں کیا تھا کہ سائمن کمیشن کا ایک کانسیپٹ آیا تھا اور اس میں مسلمانوں نے ان کی مخالفت کر دی تھی اور کہا تھا ہندوستان جو ہے، جو ہندو تھے انہوں نے اس کی جو ہے وہ تائید کی تھی کہ ہم کریں گے۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون جیسے سیاسی انقلاب کے ادوار میں برطانوی حکام نے اکثر جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے اور بہت سے مسلم رہنماؤں کو یا تو گرفتار کر لیا یا خاموش کر دیا، جس سے ان کے لیے سیاسی عمل میں حصہ لینا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے تحریک خلافت کے دوران بہت سارے مشکلات پیدا کی مسلمان جو رہنما تھے ان کے لیے۔
ہندو احیا کی تحریکیں مسلمان کے خلاف مزید مخالف ہو گئیں۔ 1857 کے بعد ہندی اردو تنازع وسیع مسلم سلطنت کے مسلم ورثے اور میراث پر سب سے بڑا ہندو و ہندو ہندوانہ حملہ تھا۔ اردو کو مسلمان کی زبان قرار دیتے ہوئے ہندو اس کے خلاف متعصب تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان بھی ہندو بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اردو جو زبان ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندو کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، ہندی کی جگہ پہ اردو کو زبان بنا دی جائے، سرکاری زبان۔ 1867 میں بنارس میں اردو کے خلاف ہندوؤں کا مظاہرہ اردو ہندی تنازع کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اردو ہندی تنازع کا آغاز تب ہوا جب یہ والی ڈیٹ انہوں نے بتایا بنارس میں۔ یہ مثالیں ظاہر کرتے ہیں کہ برطانوی ہندوستان میں مسلم کس طرح امتیازی قانون سازی، کم نمائندگی اور تقسیم کرو یا حکومت کو برطانوی پالیسی کے نتیجے میں سماجی اور سیاسی طور پر پسماندگی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کیسے مسلمان جو تھے وہ مشکلات کا شکار تھے اس وقت۔ اسلام کی بنیادی اقدار، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پاکستانی نظریہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہندو تہذیب کے اندر اپنی مخصوصیت کو برقرار رکھنے کی خواہش سے پیدا ہوا۔ مسلمان نے محسوس کیا کہ اسلام اور ہندو مت صرف دو مذہب نہیں ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں مطلب جتنی بھی آپ کی کلچرز ہیں، ویلیوز ہیں، زندگی کے دو سماجی نظام بھی ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد علاقائی لسانی یا نسلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی علاقے کے اوپر بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نسل نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک قوم ہے، وہ ایک نیشن ہے، کیونکہ وہ ایک عقیدہ اسلام کا اشتراک کرتے ہیں، اشتراک مطلب فالو کرتے ہیں۔ اسلام کے چند امتیازی اصول حسب ذیل ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکٹھے کیسے رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے ریلیجن الگ ہیں، دونوں کے لباس الگ ہیں، زبان الگ ہے۔ اسلام نسل، قومیت یا سماجی اقتصادی حالت سے قطع نظر تمام لوگوں کو اندرونی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ اس حصول کی مخالفت نو آبادیت ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی اور سماجی خرابیوں کی وجہ سے ہوئی۔ اسلام نسل، قومیت، سماجی اقتصادی حالت سے قطع نظر لوگوں، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ہر کوئی ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلمانوں کا جو سلوک ہوا اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں یہاں پر ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں۔ اسلام سماجی اور معاشی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ نو آبادیاتی کنٹرول میں مسلمان کی معاشی ناہمواریوں اور سیاسی پسماندگیوں اس پسماندگی کو اس اسلامی اصول کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اسلام خودداریت اور مسلمان کے اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے اور حکومت کرنے کو حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے عقائد کے مطابق حکومت کرنے کو مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں، اسلام جو ہے یہ فالو کرنے کا کہتا ہے۔ ایک الگ مسلم ریاست کے مطالبے کے پیچھے خودداریت کو تڑپ ایک بڑی محرک تھی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک پراپر حکومت کرنے کی جو ہے نا وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی، حالانکہ مسلمان کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ اسلامک کانسیپٹ ہے کہ اسلامی طریقے سے ہمیں سیاست بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے عقائد کی رہنمائی نظریے کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم، شعور، محرک سمت اور دشمنوں کے خلاف دفاع کی خصوصیات اچھی قیادت میں شامل ہیں۔ قیادت مطلب لیڈرشپ۔ مسلمانوں کو ایسی ہی اچھی قیادت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو بھی ایسی لیڈرشپ نصیب ہوئی جن میں سب سے اہم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ٹھیک ہے، فاؤنڈر تھے پاکستان کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے لیے ویژن مطلب جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے، بہت سے بنیادی عقائد اور تاثرات میں جھلکتا تھا۔ تاثرات مطلب جو ان کے پوائنٹ آف ویوز تھے جو پاکستانی نظریے کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے قول و فعل نے پاکستان کے اصل فلسفے پر روشنی ڈالی۔ ان کے جو قول و فعل مطلب جو ان کے کہنے کا، جو ان کا عمل کرنے کا طریقہ تھا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے بول چال سے۔ دو قومی نظریہ جس نے اس بات پر زور دیا کہ برطانوی ہندوستان میں ہندو اور مسلم الگ الگ مذہب، ثقافتی اور سماجی شناخت کے ساتھ دو مختلف قومیں ہیں، یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر قائد اعظم جذبہ یقین رکھتے تھے۔ مسلمان کے حقوق اور مفادات کے دفاع مطلب ڈیفنس کے لیے اس تصور نے ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان کے مطالبے کی بنیاد کا کام کیا۔ قائد اعظم نے فروری 1935 میں قانون ساز اسمبلی میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصلاح استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ جب مذہب، ثقافت، نسل، فنون موسیقی اور دیگر عوامل کو یکجا کیا جائے تو اقلیت ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دو الگ قومیں اکٹھے رہ رہی ہیں
تو ان کا جو آرکیٹیکچر ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کا میوزک ہے، ان کے جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈریسنگ کوڈ ہے، تو جب وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مائنورٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے اور میجورٹی کی الگ شناخت ہوتی ہے، تو اکٹھے یہ نہیں رہ سکتے، ان کے الگ کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے 1935 کے قانون ساز اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم لوگ آگے ڈسکس کر لیتے ہیں قائد اعظم کی اکثر پاکستانی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے تھے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستانی اتحاد، پاکستان کے یونٹی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پاکستان میں نسلی، لسانی اور ثقافتی، نسلی مطلب جو آپ کی نسل چلتی آ رہی ہے، ثقافتی مطلب جو آپ کا کلچر ہے، گروہوں کے تنوع پر قابو پانے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ قوم کی یکجہتی مطلب نیشن کی یونٹی۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ملک ہو، جمہوری مطلب ڈیموکریٹک کنٹری ہو۔ انہوں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، نمائندہ طرز حکمرانی اور ایک ایسے آئین کی اہمیت پر زور دیا جو تمام شہریوں کی آزادی اور حقوق کا تحفظ کرے، تمام سٹیزنز کی آزادی کے بارے میں سوچے، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ کیسے جو معاشی ہے مطلب اکنامک جو ترقی ہم کر سکتے ہیں، آگے بڑھنا اس کو کہتے ہیں، وہ کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی اہمیت ان کو پتہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک اور ان کے شہریوں کو فلاح و بہبود کا انحصار مضبوط معیشت پر ہے، ٹھیک ہے، جتنی مضبوط اکانومی ہے ہر چیز اس کے اوپر بیسڈ کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں مسلمان اور دیگر مذہبی اقلیت مطلب جو مائنورٹیز ہیں کھلے عام اور ظلم و ستم کے خوف کے بغیر اپنے عقائد پر عمل کر سکیں گے۔ جہاں پر برصغیر میں مسلمانوں جو تھے اقلیت میں تھے، وہاں پر ان کو کھلے عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پاکستان میں ان کو کھلے عام اجازت ہوگی کہ وہ آرام سے اپنے عقائد کو فالو کریں، اور اکثر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مذہبی رواداری کے حق میں بات کرتے تھے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی میں انہوں نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت اس طرح کی: آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا مسلک ہو، لیکن اس کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، اس سے ریاست کو، کنٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں قائد اعظم کے جو کچھ پوائنٹس ہیں۔ قائد اعظم کے سماجی انصاف اور مساوات کی اقدار پر زور دیا اور ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے جہاں ہر کسی کو یکساں مواقع، اور یکساں مطلب ایک جیسے مواقع، حقوق حاصل ہوں، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ذات مطلب جو آپ کی کاسٹ وغیرہ ہے، مذہب یا عقیدے کی بنیاد، آپ کے جو ریلیجن ہے اس کو فالو کرتے ہیں، کی بنیاد پر تعصب کے خلاف آواز اٹھائی، مطلب جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ایکوالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی کہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان دیگر اقوام کے ساتھ برابری اور ایک دوسرے کے احترام کے نظریات کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات رکھے، اور ان کا مقاصد پاکستان کو دنیا میں ایک تسلیم شدہ، آزاد اور خود مختار مملکت بنانا تھا، ایک ایسی کنٹری بنانا تھا جہاں پر وہ اکیلے یونٹی ہو، ایک ایسی ملک ہو جہاں پر وہ آزاد ہوں، ٹھیک ہے، لوگ آزاد ہوں، ایک ایسا ملک ہو۔ اگرچہ قائد اعظم کے عصری جمہوری اور جامع پاکستان کے منصوبے کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آج بھی پاکستانی نظریے کی بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنے کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ڈسکس کر لیتے ہیں نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال، اب ان کا نظریہ کیا تھا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شمار تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری نے غالب سماجی روایات کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی اور مغربی معاشرے کی تمام خرابیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے معاشرے میں مادیت پرستی، سرمایہ داری اور روحانیت کی عدم موجودگی کی مذمت کی، ٹھیک ہے، روحانیت کی عدم موجودگی جو ہے اور سرمایہ داری جو نظام چل رہا ہے سرمایہ داری کا، کہ بھئی جس طرح اکنامک مینز ہیں کس طرح سے، ٹھیک ہے، اور مادیت پرستی جتنی بھی میٹریلسٹک چیزوں کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن کی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کے تصور کے فلسفے کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے سیاسی اور فلسفانہ خیالات کا پاکستان بننے کے نظریات پر خاصا اثر رہا۔ علامہ اقبال کی اہم خدمات کو تسلیم کرنا ان کے نظریہ پاکستان کے فلسفانہ سوچ کی روشنی میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو تھی خدمات اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے اندر علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے اسلامی تشخص کے تحفظ اور آگے بڑھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اسلامی اتحاد کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ لسانی، نسلی اور جغرافیائی رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں کو اپنے مشترکہ مذہب کے نام پر اکٹھا ہونا چاہیے، مشترکہ مطلب ایک ہی مذہب کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے۔ ان کے کاموں اور نظموں میں نے مسلمانوں کو مشترکہ شناخت بنانے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انہوں نے
بتایا کہ مسلمان اپنی ایک الگ شناخت بنا سکتے ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے ادراک اور ذاتی ترقی پر کام کرنے کی تلقین کی، کہ اپنی صلاحیتوں پر کام کریں، اپنی سکلز کو پالش کریں، تلقین کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان انفرادی اور آم، انفرادی اور گروہی خود آگاہی کو فروغ دے کر سماجی، اقتصادی، سیاسی رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک اپنے اوپر کام کریں، دوسرا اپنی گروپ کے فارم میں کام کریں، تو وہ اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں، سماجی، اقتصادی اور سیاسی رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ سماجی مطلب سوسائٹی کی اقتصادی، سیاسی جتنی بھی ٹھیک ہے ان کے اوپر مسائل جو آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذاتی نشو و نما بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنی پاکستان کی ترقی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی مختاری اور سیاسی خود مختاری کی حمایت کی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کا خود تعین کر سکتے ہیں، سیاسی جو ان کا فیوچر ہے۔ یہ خیال پاکستان کے مطالبے کے مطابق تھا، ایک علیحدہ مسلم ریاست جہاں مسلمان سیاسی اقتدار پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اقبال مسلمانوں میں سماجی اور معاشی عدم مساوات کے بارے میں فکر مند تھے۔ انہوں نے سماجی اور اقتصادی انصاف کا مطالبہ کیا۔ سماجی اقتصادی مساوات پر یا تو توجہ پاکستان کے عالمی نقطہ نظر سے مطابقت رکھتی تھی، جن کا مقصد ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل تھا۔ منصفانہ مطلب ایک انصاف پسند معاشرہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ ایکول ہو، کسی کے درمیان میں امتیازی سلوک نہ ہو کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اقبال کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا۔ اقبال نے اسلامی اصولوں پر مبنی معاشی ڈھانچے کے حق میں استدلال کیا۔ معاشی آزادی، جتنا سوسائٹی کی آزادی، دولت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم اور سود ربا پر پابندی پر زور دیا کہ سود نہیں لینا۔ پاکستان کی اقتصادی پالیسیاں اور اسلامی معاشی نظام ان تصورات سے متاثر تھا، ٹھیک ہے۔ اقبال نے مسلمانوں میں روحانی تجدید کی ضرورت پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی بھی مسلم ملک بالخصوص پاکستان کو ترقی اور کامیابی کے لیے ایک مضبوط روحانی بنیاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ثقافتی مذہبی جماعتیں آج بھی روحانیت سے متاثر ہیں۔ اقبال کے ارشاد نے نظریہ پاکستان کا خاص گہرا اثر ڈالا۔ روحانیت اور روح کی جو بات تھی، مطلب کہ اسلام کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے اوپر بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بیس کرے، ٹھیک ہے، کہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے۔ اسلام میں ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں امتیازی اصول نہیں ہے۔ اگلا دیکھ لیتے ہیں استعماریہ نو آبادکاری۔ استعمار سے مراد کہ جب ایک قوم اپنے مفاد کے لیے دوسرے ملک یا علاقے پر قبضہ کرے۔ نو آبادیاتی قوم نو آبادیاتی ملک میں اپنے لوگوں کو رہنے کے لیے بھیجتی ہے اور وہاں کے وسائل و معیشت سے منافع کماتی ہے، جس طرح کہ انگریزوں نے کیا۔ اپنی جو آبادی ہے یا اپنے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بھیجا کہ وہ وہاں جا کے حکمرانی کریں اور وہاں کے لوگوں کے وسائل کو استعمال کر کے منافع کمائیں۔ وہاں کے باشندے کی زبان، ثقافت اور طرز حکمرانی میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ برطانوی حکومت نے کیا۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ استعمار کے نوآبادیاتی علاقوں پر اچھے اور برے دونوں نتائج ہو سکتے ہیں، تاہم زیادہ تر نوآبادیاتی ریاستوں پر اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے، جب کوئی بھی آتا ہے باہر کا بندہ، برطانوی جس طرح حکمران آئے، انگریزوں نے حکومت کی ہمارے اوپر، تو اس کے منفی اثرات ہی پڑے ہیں، کوئی مثبت اثرات سامنے نظر نہیں آئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی حکومت کا دور جو 1858 سے 1947 تک ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک جاری رہا، برطانوی استعمار کہلاتا ہے۔ یہ ٹائم جو تھا اس میں برطانوی حکمران جو تھے انہوں نے حکومت کی بر صغیر کے اوپر، اس لیے اس کو استعمار کہلاتا ہے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد بر صغیر کا کنٹرول سنبھالنے والے ادارے نے کمپنی کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا، براہ راست حکمرانی قائم کی۔ برطانوی راج کے مشترکہ نام کا استعمال حکومت میں ہندوستانی شرکت کو بڑھانے کی کوشش تھی، تاہم برطانوی منظوری کے بغیر ہندوستانی عوام اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے قومی آزادی کی تحریک کو ہوا ملی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ تو ہندوستان جو تھا اس کے درمیان میں شراکت داری بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی جو عوام تھی اپنے ملک کے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی، اس لیے برطانوی حکومت آئی، انہوں نے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی مسلمانوں اور ہندوؤں کے اوپر۔ برطانوی استعمار کے اثرات۔ معاشیت۔ برطانوی نوآبادیاتی دور نے بر صغیر کے معیشت پر مختلف اثرات مرتب کیے۔ برطانوی سلطنت نے جدید نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن کے طریقے اور مواصلات نظام متعارف کروایا۔
بڑے پیمانے پر صنعتی ڈھانچہ قائم کیا اور نئی منڈیاں لگائیں، تاہم ان کی اقتصادی پالیسیاں بنیادی طور پر برطانوی سلطنت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کو کپاس، جوٹ اور چائے جیسے خام مال برآمد کرنے اور برطانیہ تیار شدہ سامان درآمد کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس اقتصادی پالیسی نے ہندوستان کی اقتصادی ترقی کو بری طرح متاثر کیا، جس سے زراعت اور صنعت مندی کا شکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی معیشت کے اندر کیا ہوا، معیشت کے اندر یہ ہوا کہ جتنے بھی انگریز تھے انہوں نے اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بہت ساری انڈسٹریز لگائیں بر صغیر میں، لیکن اس کا نقصان مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کماتے تھے وہاں سے وہ سارا کچھ کہاں چلا جاتا تھا، UK کے پاس، برٹشرز کے پاس۔ ہندوستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ سماجی ڈھانچہ، مطلب سوسائٹی کا کیا ڈھانچہ تھا؟ برطانوی استعمار کے سماجی اثرات دور تک پھیل رہے تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان کو نوآبادیاتی نظام، اعلیٰ تعلیم اور قانون کی زبان کے طور پر متعارف کرایا، پھر بھی یہ آبادی کے ایک چھوٹے حصے تک محدود تھی، جس کی وجہ سے تعلیم اور ملازمتوں تک رسائی بھی محدود تھی، اور اس کے نتیجے میں دیہی اور شہری علاقوں میں نمایاں سماجی عدم و مساوات اور تفاوت پیدا ہوا۔ نوآبادیاتی نظام نے ہندوستان کے کچھ حصوں میں ذات پات کے نظام کو ختم کیا، ٹھیک ہے، اور خواتین کے حقوق و سماجی انصاف سے متعلق اصلاحات متعارف کروائے۔ دوسری طرف ان کی پالیسیاں معاشی استحصال، زمینوں پر قبضے اور مزدوروں کے ساتھ استحصال کا باعث بھی بنی۔ سماج میں کیا ایشوز آئے؟ سماج میں اس طرح سے ایشو آئے کہ برطانوی جو حکومت تھی انہوں نے کیا کیا، انگلش کو متعارف کرا دیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کیا کیا کہ ٹیکس لگا دے کسانوں کے اوپر، جس کی وجہ سے جو کسان تھے، مسلمان کسان اسپیشلی، ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئی اور زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ سیاسی نظام میں کیا ہوا؟ برِ صغیر کے سیاسی ڈھانچے پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا نمایاں اثر پڑا۔ ان کا بنیادی مقاصد ہندوستان کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہ میں نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے غیر مساوی سیاسی، سماجی، اقتصادی پالیسیاں سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ ساری سرگرمیاں سامنے آئیں۔ انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا نظریہ متعارف کروایا، جس کا مقصد ہندوستانی آبادی کے اندر تقسیم پیدا کرنا تھا اور اس طرح سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ سلطنت جو ان کی سلطنت تھی کہ جس کے اندر منارکی تھی، کنگ شپ تھی، UK کی جو حکومت تھی، برٹشرز کی حکومت تھی، اس کو مضبوط بنانا تھا اور ہندوستان کی حکومت کو کمزور کر دینا تھا، جہاں پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کا کانسیپٹ آ گیا تھا۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی الگ کر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف سیاسی تحریکیں ابھریں۔ اس سے مسلم لیگ اور دیگر تنظیمیں وجود میں آئیں، جنہوں نے ہندوؤں کے خلاف تحریک چلائی، اور آخر کار یہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی۔ بہت ساری تحریکیں جو تھیں وہ چلائیں، جو آخر کار کیا بنی؟ ان دونوں کی علیحدگی کا باعث بنی۔ اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں سر سید احمد خان اور ان کا جو نظریہ تھا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک مشہور ہندوستانی مسلم رہنما، فلسفی فلسفی کے اندر ماہر تعلیم تھے۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 26 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ کے طور پر سر سید نے ایک ترقی پسند معاشرے بنانے کی کام جو دنیا کی دیگر اقوام کا مقابلہ کر سکے۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں وہ مختلف ثقافتی تجربوں سے گزرے، تاہم وہ مغربی خیالات سے بھی متعارف تھے۔ مغربی مطلب جو ویسٹ کا کانسیپٹ تھا، جس نے ان کے سوچنے کے انداز پر گہرا اثر ڈالا۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، تاکہ مسلمانوں کو مزید تعلیم یافتہ بنایا جا سکے اور نئی سوچ کی طرف اجاگر کیا جا سکے، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور ان کے درمیان خلج کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، جو ان کے درمیان میں ایک خلا سی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک علیحدہ مسلم ملک کے تصور اور دو قومی نظریے کی حمایت نے علامہ اقبال کو متاثر کیا، اور بالآخر یہ نظریہ پاکستان کے قیام کا باعث بنا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی پہلے سمجھا کہ بھئی نہیں، 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ نہیں، الگ ملک کا مطالبہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ سر سید احمد خان کا اہم کردار۔ سر سید کے مغرب کے ساتھ تعلقات کا اس بات پر بڑا اثر تھا کہ وہ ترقی اور تعلیم کے بارے میں سوچتے تھے۔ ترقی اور تعلیم کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ مغربی طرز عمل کی تعلیم کتنی اہم ہے، مطلب جو انگریزی ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم سکھانا ضروری ہے۔ جدید مطلب جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، تاکہ وہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکیں، وقت کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ سر سید نے 1877 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کھولا۔ یہ کالج انہوں نے اوپن کیا 1877 میں۔
یہ کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا. ان کی ڈیتھ کے بعد یہ یونیورسٹی بن گئی. انہوں نے مسلم کمیونٹی اور انگریزی سیکھنے پر زور دیا تاکہ وہ یہ زبان زیادہ سے زیادہ بول سکیں. انگریزی سیکھنے پر میں نے آپ کو بتایا یہاں پر انہوں نے زور دیا. ان کے خیال میں اگر مسلمان انگریزی پر عبول حاصل کر لیں تو وہ مزید چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے زیادہ مواقع حاصل سے ہو سکتے ہیں اور ان زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. سر سید کے وہ سائنسی اور منطقی انداز میں سوچنے کی ترغیب دے کر ان تحقیق کے جذبے کو ابھارنا چاہتے تھے. انہیں یقین تھا کہ علم اور تعلیم معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے اور اس کالج تشکیل مسلمانوں کو جدید تعلیم سے متعارف کروانے اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے نئی کردہ بنانے کے لیے بہت اہم تھی جو جدید دنیا کے خلیجوں سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہیں. ان کو لگتا تھا کہ اگر انگریزی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, بہت ان کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں مسلمانوں کو, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں. سر سید کی قیادت میں علی گڑھ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ ایک اہم تحریک تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اسکول جائیں اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک نئی نسل کی پرورش کی جائے جو دوسرے گروہوں کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے اسکولز وغیرہ کھولے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں. اس تحریک سے نے یہ بھی کوشش کی کہ مسلمان اپنے طرز زندگی کو بدلیں, جیسے وہ پہلے زندگی گزارتے اب ویسے نہ گزاریں, اور خیالات اور کام کرنے کے طریقوں کو اپنائیں. اس مسئلہ کے طور پر سید کی کاوشیں علی گڑھ تحریک ہندوستانی مسلمانوں کو بطور مسلمان شناخت کا احساس دلانے اور ان کے بہتر مفادات کی تلاش میں بہت اہم تھی. مسلمانوں کو اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں, ان کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے. سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر کے نام ایک اخبار شروع کیا. سر سید احمد خان کا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا جس کے اندر انہوں نے سائنسی تعلیم کے بارے میں بتایا. علی گڑھ میں 1864 میں قائم ہونے والی اس سوسائٹی کا مقصد ہندوستانی عوام کا بالخصوص مسلمانوں میں سائنسی علم اور عقلی سوچ کا فروغ دینا. اس نے علی گڑھ یونیورسٹی میں مغربی سائنسی کاموں اور اردو میں ترجمے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا تاکہ مسلم سائنسی علم کو مقامی آبادی تک رسائی, مقامی مطلب لوکل آبادی تک رسائی حاصل ہو سکے تعلیم کی. یہ بیسیکلی علی گڑھ یونیورسٹی ہے. اس مسئلہ کے طور پر سر سید احمد خان کے کام کا تحریک پاکستان کی کامیابی میں بڑا حصہ تھا. پہلے تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, لیکن بعد میں وہ ہندوؤں میں مسلم قومی پرستی کے رہنما بن گئے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سید نے دو الگ ملکوں کا تصور پیش کیا جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا. ان کے خیالات اور کام کرنے کے انداز نے ہندوستانی مسلمانوں کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مدد کی. تعلیم اور ترقی پر ان کی توجہ پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک نئی نسل پیدا کرنے میں مدد کی جو جدید دنیا کو مشکلات کا مقابلہ کرنے سے بہتر طریقے سے تیار ہو. کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو پڑھا لیا جائے لکھا لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا, مسلمان آگے بڑھیں گے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا آسانی ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے. علی گڑھ تحریک پاکستان کی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کی بنیاد رکھی گئی جس نے بعد میں 1947 میں پاکستان کے قیام کی تحریک قیادت کی. علی گڑھ دیگر مسلم تحریکوں اور تنظیموں میں بھی اثر انداز ہوئی جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی. ان میں انجمن حمایت اسلام, تحریک خلافت اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کردار زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اسکول جانے اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ احساس دلانے پہ بہت اہم تھا کہ وہ بطور مسلمان کون ہے, ترقی کرنے اور سیکھنے کے لیے سر سید اہداف نسلوں کے لیے تحریک رہے اور آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. تو آج بھی بہت سارے مسلمان ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بہت کچھ آگے لرن کر رہے ہیں, بہت کچھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے. ہم لوگوں نے پہلا سبق ڈسکس کیا ہے جو پاکستان کا نظریہ تھا اس کے بارے میں. آگے اس کی یہ مشق ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, مندرجہ ذیل سوال جو ہیں جو آپ لوگ خود بھی سولو کر سکتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریہ کے بنیادی اصول کیا ہیں. پاکستان کی جو نظریہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد, علامہ اقبال قائد اعظم کے نظریے کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور بڑے جو سوال ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے, جس طرح کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اپنی ورڈنگ میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے. انگریزوں میں دور میں مسلمانوں کا کیا حال تھا, اور اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ استعمار کے جو کانسیپٹ تھا کہ کیسے سیاسی سماجی طور پر مسلمانوں کے کیا حالات ہو گئے. قائد اعظم کی بنیاد کے حوالے سے نظریہ پاکستان پر بحث کریں کہ وہ الگ
ملک کا مطالبہ انہوں نے کیا، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اگر ملک بنائیں گے تو ہمارے ادھر سب لوگ جو ہوں گے وہ آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اصولوں اور خصوصاً باطنی مساوات و خودداریت کے فروغ سے جنوبی ایشیا کے ایک الگ ملک ریاست کے مطالبے کو ایک ایسے اجاگر کیا گیا، اسلامی اصولوں کے اوپر بیس کیا گیا۔ برطانوی استعمار نے برصغیر ہندوستان میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیسے متاثر کیا، آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے اندر سماجی، سیاسی، معاشی طور پر اپنے وقت کے ایک اہم مسئلہ کے طور پر سید احمد خان کے نمایاں کردگی کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ یہ ہم نے لاسٹلی ابھی ڈسکس کیا سید احمد خان کا، ان کا رول۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایکسرسائز کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، مشق کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز۔